सुर्ख गोदड़ी का पल्लू कमर से नीचे ढलकाए हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर सेवन शरीफ की तरफ गामजन थे। अभी भी उनकी मनकबत की बाज़गश्त फ़ज़ा में रची बसी थी। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम की सदाएं बार बार उनकी समातों से टकरा रही थी। पहाड़ों में इबादत इलाही में मुनहमिक सैयद लकीचा सदर अपनी जाए पनाह में चले गए और पहाड़ी पर उतरने वाला जलवा मौला मुश्किल कुशा से दोनों हस्तियां इल्हामी पैगाम लेकर अपने अपने मनासिब की अदायगी के लिए अपने पड़ाव की तरफ बढ़ गए। पीछे लकीचा सदर की दरगाह के अक़ब में मौजूद पहाड़ी सिलसिले में दरवेश अपनी संगत के साथ इस रुएदाद हक से मरबूत बैठा था। लगता था कि अभी अभी कलंदर किबरिया जैसे सेविस्तान की तरफ बढ़ गए हों और उनके जिस्म अतर की तजल्लियात से राह गुज़र भी रोशन रोशन हो। संगत इस रूहानी मंजर नामे से इस वक्त करीब करीब 8.5 सदियाँ आगे के ज़माने में बैठी थी। हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर की इस दयार में आमद के अहवाल व आसार ने उन्हें बैठे बिठाए सदियों पहले के ज़माने में पहुंचा दिया। गो कि वो मौला मुश्किल कुशा के दीदार हक से बरह रास्त फैज़याब तो नहीं हुए थे, मगर तसव्वुर की और मन की आँख से वो भी अपने हिस्से का मज़ाक़ दीद हासिल कर चुके थे। इस दीदार की जलवा अफरोज़ियों ने उन्हें भी सरापा इर्ताश लतीफ़ में ढाल दिया था। वो अपने जिस्म जान की ज़रूरियात को यकसर फरामोश कर चुके थे। उनके सामने तो अभी भी कलंदर पाक की और लकीचा सदर की शबीहात मुनक्किश थी। वो अभी भी कलंदर किबरिया के नक्श पा को चूमते सेविस्तान की ओर बढ़ जाना चाहते थे। वो वहाँ जाने और ना जाने के बीच मौलिक थे, मगर उधर हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर सेवन शरीफ में इल्हाम हक की तरह वारिद हुए। कलंदर किबरिया ने अपने महबूब खलीफा सखी बोदला बहार सिकंदर को पहले ही सेवन शरीफ भेज दिया था कि वो लोगों को जाकर अपने मुर्शिद मन की आमद की बिशारतें देते, मगर सेविस्तान के जालिम लोगों ने उनकी आवाज़ हक पर कान न धरे, बल्कि मशहूर आम है कि वहाँ मौजूद हनून कसाई नामी एक कसाब ने आपको ज़िबा करके आपका गोश्त फ़रोख्त कर दिया। अब ये बात कहाँ तक सच थी या सिर्फ एक मिथ थी? और अगर ये मिथ थी तो हो सकता है आने वाले ज़माने में जदीद साइंसें इन गुज़िश्ता मिथ और असातीरों की भी कोई साइंटिफिक रीज़निंग पेश कर दें। पार कैफ ये इल्मी कयास आराइयों और मूशकाफियाँ हैं। उधर कलंदर किबरिया सेवन शरीफ में तशरीफ़ फरमा होकर बोदला बहार सखी को तलब फरमाया, मगर आपकी अदम दस्तयाबी पर इल्हाम हक के ज़रिए आप पर सारी जुल्म की दास्तां वाज़ेह हो गई। कलंदर किबरिया ने जलाल हैदर का रूप धार कर अपने प्यारे मुरीद को नदाए हक दी। इस नदाए के बुलंद होते ही सेविस्तान में सरासिमगी फैल गई। आपकी इस पुर हैबत और पुर जलाल नदा के बाद फिर तारीख़ में असातीरी कहानियाँ सामने आ जाती हैं। ये मशहूर आम है कि बोदला सिकंदर का गोश्त ख़रीद के हांडियों पे चढ़ा दिया गया था। उस पुरहैबत आवाज़ ने लोगों के चूल्हों पर उबलती हांडियाँ उड़ा उड़ा कर फ़ज़ा में बुलंद की और हांडियों का गोश्त कलंदर किबरिया की गोदड़ी में इकट्ठा होता गया। चांदी सातों में आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जमंद हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी की आवाज़ पर गोश्त के टुकड़े एक साथ जुड़े और बोदला सिकंदर या हय्यो या कयूम का विर्द करते हुए फिर से जी उठे। हयात जावदा की सिफ़ात से मुत्सिफ़ हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर की आवाज़ ने भी हज़रत
ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا اعادہ کرتے ہوئے ذبح شدہ بدلہ سکندر کو جوڑا اور پھر سے ان میں زندگی کی روح دوڑ گئی۔ اس کے بعد قلندر کبریا نے سیوستان کے شہر کو اپنے جلال حیدر سے کفر سمیت الٹا دیا۔ یہ ساری اساطیری کہانیاں ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اور ان میں چھپا سچ کیسا ہے، یہ سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان اساطیری واقعات پر غور و فکر کریں۔ بہرکیف سائنسی ترقی نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے محدود حواس کے ذرائع سے نظر آنے والی اس مادی دنیا سے ہٹ کر کوئی حقیقی دنیا موجود ہے۔ اصل دنیا وہی دنیا ہے۔ یہ مادی دنیا تو ہمارے ذہن کا عکاس ہے، اس کی حقیقت میں کوئی حیثیت اور وجود نہیں ہے۔ اس مادی دنیا سے ہٹ کر جو دل کا نگر ہے، جو دل کی دنیا ہے، اس کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ ہارٹ ہیز اٹس اون ریزن وچ ریزن ڈز ناٹ نو، کہ دل کی اپنی دنیا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو ذہن کی پہنچ سے دور ہے۔ یہ باتیں ماورائے عقل تو ہو سکتی ہیں مگر خلاف عقل نہیں ہیں۔ اب ماورائے عقل باتوں میں اور خلاف عقل باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ باتیں ماورائے عقل اس وجہ سے ہیں کہ ان ساری باتوں کو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں مرقوم فرما دیا۔ یہ محیر العقول باتیں ہیں جو اللہ پاک اپنی پسندیدہ اور انعام یافتہ ہستیوں کے ہاتھ پہ جن کا اظہار فرماتا ہے۔ ہاں تو قلندر کبریا یعنی حضرت سخی لال شہباز قلندر نے اپنی سیاحت کا سلسلہ یہیں سے شروع کیا۔ آپ نے 3 دوستوں سے مل کر بے شمار ممالک کی سیاحت کی اور پھر شمشیر قہاری کے روپ علی احمد صابر پیا کے مرشد حضرت شاہ شیخ فرید الحق مسعود کونین کے ساتھ مل کر سیوستان کی دوبارہ بنیاد رکھی۔ قلندر کبریا نے اپنا آستانہ قائم کیا اور وہاں سے حق کی شمع روشن فرمائی۔ آپ ہمہ وقت لوگوں کی ظاہری و باطنی علوم سے سیرابی فرماتے، لوگوں کو اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی تبلیغ فرماتے، بچوں سے پیار محبت کرتے اور ان معصوم فرشتوں سے اپنے لیے دعائے خیر منگواتے۔ قرب و جوار کے علاقوں میں جا کر دین مبین کی دعوت دیتے۔ آپ کی انہی روحانی خدمات کا ثمرہ ہے کہ آج 850 سال بعد بھی سیوستان موجودہ سیون شریف عشق الہی کا مخزن بنا ہوا ہے۔ یہ مناظر سنگت کی نظروں سے روپوش تھے۔ ان کے سامنے تو لکی شاہ صدر کے عقب میں بچھا پہاڑی سلسلہ تھا۔ وہ چند لمحات ہی پہلے قلندر کبریا کی کشتی کی قدیمی یادگار کو پہاڑ میں گڑھا دیکھ آئے تھے۔ لکی شاہ صدر کے جائے عبادت والی غار سے ہو کر مولا مشکل کشا کی روحانی جلوہ افروزی والے مقام سنگ پر نقش نالین پاک کی زیارت سے فیض یاب ہوئے تھے۔ وہ لکی شاہ صدر کے سجادگان کی میزبانی کا شرف حاصل کر کے حضرت سخی لال شہباز قلندر کے نقش پا کی تلاش میں فی الفور سیون شریف پہنچ جانا چاہتے تھے۔ تارکول کی شہرہ کے مشرق کی جانب دریائے سندھ صوفیانہ ورثے کو سینے سے لگائے وحدت کے سمندر میں مدغم ہونے کے لیے ایک متانت سے بہہ رہا تھا اور مغربی جانب پہاڑوں کا سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ کوہسار اور دریا کے بیچ صحرا کے مغربی طرف جال کے پیڑوں کے پیچھے حضرت سید لکی شاہ صدر کی بلند و بالا سنہرے گنبد والی مزار پر زائرین کا کافی رش لگا تھا۔ درویش اور اس کی سنگت بھی ابھی حضرت مخدوم سید لکی شاہ صدر کی تربت کی حاضری کے بعد پیڑوں کے جھرمٹ میں آ بیٹھے تھے۔ درویش کے رفقا تو اس ساری سیر و سیاحت پر حیران تھے۔ چند دنوں میں ان کی بات کہاں سے کہاں پہنچا دی گئی تھی۔
ذرا سی کوشش سے ہی ان کے دل و دماغ میں اب روحانی کیفیات جاگ رہی تھی۔ اس سفر میں درویش نے انہیں صدیوں پرانے 4 احباب کے حالات و واقعات کے ذریعے ان پر باطنی دنیا کے اسرار کھول دیے تھے، اور ان پر یہ بھی آشکار ہو چکا تھا کہ اصلی دنیا کیا ہے اور اصلی اقتدار کیا ہے۔ اس اصلی اقتدار میں مقتدر شخصیات کیسی ہیں، اور یہ ان کا اقتدار اللہ کا عطا کیا ہوا اقتدار ہے۔ یہ وہ ایسا اقتدار ہے کہ جس کے اللہ پاک نے یہ زمین و آسمان مسخر فرما دیے تھے۔ اب درویش پھر ان 4 احباب کے ذکر کی طرف مائل تھا۔ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی سرکار، حضرت سخی لال شہباز قلندر سرکار، حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری سرکار اور مسعود کونین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار نے اپنے فکر و عمل سے دنیا پر نت نئے علوم آشکار کیے، انسان کو جہالت کی تاریکی سے نکالا اور اسے جدید علوم سے ہم آہنگ کیا، اور بتایا کہ ہر انسان کو اپنے زمانے اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جینا چاہیے، چونکہ یہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانے میں رب بستا ہے۔ جب زمانے میں رب بستا ہے تو پھر ہر انسان پر جدت نظری پیدا کرنا ان کا ایک مذہبی فریضہ بن جاتا ہے۔ مگر آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان صالحین کی فکر کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ ہم ماضی پرستی کی راہ پر گامزن ہیں، تقلید پرستی میں گرفتار ہیں، اپنے اذان کے آزادانہ استعمال سے دور ہیں، غور و فکر کے متوازن استعمال کو جانتے ہی نہیں، اور نت نئی باتیں اور نت نئے افسانے ان بزرگان حق سے منسوب کر رکھے ہیں۔ کچھ لوگ دنیاوی طور پر اپنی حرص و ہوس کے لیے ان بزرگ ہستیوں کے نام کو استعمال میں لاتے ہیں، اور کچھ جعلی روحانیت کے ذریعے فکر مردان حق سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے تو عشق حقیقی کو اپنا مقصود حیات سمجھا، اور یہاں پیچھے ہم لوگ روحانیت اور تصوف کے نام پر کالے پیلے عملیات میں گر گئے، تسخیرات تویز گنڈے کا کام شروع کر دیا، خود نمائی کو فقیری کا نام دے دیا۔ اب قلندر کبریہ سرکار کی ہی فکر کو سامنے رکھ لیں، 7 شریف میں جو کاروبار شروع کر دیا گیا ہے وہ کسی بھی حوالے سے حضرت سخی لال شہباز قلندر کی طریقت سے مطابقت ہی نہیں رکھتا، اور نہ ہی آپ نے ایسے دنیاوی کاموں کا درس دیا۔ آپ تو برملا فرماتے رہے، یار حقیقی غریب مفلسوں اور بے بساط کو بھلا کب خاطر میں لاتا ہے۔ اللہ پاک کی نظر بہت بلند ہے، یہ تو صرف ہماری مسکینی اور عاجزی ہے جس نے ہمارے لیے سب آسان کر دیا۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر اپنی عاجزی اور مسکینی کو بارگاہ الہ میں حضوری کا سبب بیان فرماتے ہیں۔ وہ عشق کے سوا کسی اور بات کے رویدار ہی نہیں۔ نفس انا تکبر کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی میں تکبر کی بو بھی ہو تو وہ ہزاروں حجابات میں چلا جاتا ہے۔ مقام فناح کے آگے تو قلندر کبریہ فرماتے ہیں کہ بقا باللہ کا مقام ہے، پھر فرماتے ہیں بقا باللہ عارفوں کا مقام ہے۔ بقا باللہ سے مراد ایک سالک کا فقر کے راستے پر فنائیت کے حال سے گزر کر پھر بندگی کی طرف پلٹ آنا ہے۔ بقا سے مراد یہ ہے کہ انسان ذات باری تعالیٰ کی معرفت کا جام نوش کر چکا ہو، اس پر اسرار ربانی کھل چکے ہوں، اس نے اپنی بندگی سے ربوبیت کا سفر طے کر لیا ہو، وجود حق کو وارد الوجود کر لیا ہو، اپنی ذات کا تجربہ بنا لیا ہو، یار حقیقی سے وصل ہو گیا ہو، جڑت ہو گئی ہو اور اسے جان لیا گیا ہو، پھر دوبارہ اس تمام تجربہ اور واردات کے بعد بندگی میں لوٹ آیا ہو۔ اب اس بندہ بقا باللہ اور عام انسان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بقا باللہ کے مقام پر فیض ہستی کا ایمان
ایمان بالغیب نہ رہا بلکہ ایمان بالعین ہو گیا۔ اس کا ایمان اپنے قلبی تجربہ و مشاہدہ پر مبنی ہے۔ وہ بندگی میں بھی حالت قرب میں ہے، حالانکہ بندگی عام آدمی کے لیے دوئی کا مقام ہے، مگر عارف کے لیے بندگی کا مقام ظاہری دوئی کے باوجود بھی ایک اکائی اور وحدت کا مقام ہے۔ مگر جب سالک فنا فی اللہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی غائب ہو جاتی ہے، اس کی بندگی گم ہو جاتی ہے، وہ مالک کی الباطنو کی صفت کا روپ دھار چکا ہوتا ہے۔ مالک نے فرمایا ہے کہ الباطنو یعنی میں چھپا ہوا ہوں، اور پھر فرماتا ہے الظاہرو یعنی میں ظاہر ہوں۔ فنا فی اللہ کے درجے پر ظاہری روپ گم ہو جاتا ہے، صرف باطنی روپ قائم رہتا ہے، مگر یہ ایک درجہ ہے۔ عارف تو فرمان ایزدی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی الظاہرو اور الباطنو دونوں صفات سے متصف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کا ظاہر اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور باطن بھی یار حقیقی سے جڑ چکا ہوتا ہے، یعنی عارف ظاہری اور باطنی دونوں صفاتوں سے مالک کی غلامی میں چلا جاتا ہے۔ فقر کے اس قاعدے کو جانے بنا لوگ حضرت سخی لال شہباز قلندر کی مستی کے نام پر فنا کو فقر کا آخری درجہ سمجھ کر تمام قواعد و ضوابط سے انحراف کو قلندری طریقت کا خاصہ بتاتے ہیں، حالانکہ اس من گھڑت طریقت کا قلندری طریقت سے دور دراز کا بھی واسطہ نہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو مست کہا، اس وقت وہ وحدت کے مقام سے بولے کہ مستم میں مست ہوں، مگر اس حال سے بہر تشریف فرما کر اپنی زندگی شریعت کے ضابطہ کے مطابق گزارتی اور دین حق کی تبلیغ کے لیے لوگوں کو یوں فرمایا کہ پیروی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باشد، یعنی دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے، از حد ضروری ہے۔ آپ عشق الہی کو زندگی کا مقصد عظیم بتاتے ہیں، ظاہری اور باطنی صفتوں میں فقط دیدار یار کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کامل یقین کے ساتھ وہ یار حقیقی کو ظاہر اور عیاں دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ خود کو فنا کر دے، اپنی انا کو مٹا دے، اگر سالک آپ کو مٹا دے، اپنی ذات کی معرفت حاصل کر لے تو انہیں عاشقوں میں دیکھتے ہیں۔ قلندر کبریا ہر حال میں بس یار کو تکنے والوں کو ہی عشق کی سند دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو آپ سے فنا کرنا تو اصل میں عاشقوں کا کام ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنی جان سے گزرتے ہیں، موت کو موت کے آنے سے پہلے قبول کرتے ہیں۔ وہ دنیا اور دنیا کی ہر شے سے منہ موڑ کے قرب الہی کی جستجو میں مگن ہو جاتے ہیں۔ عاشقان خدا تو کشف و کرامات اور الہامات کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے، وہ تو بس ہر ویلے تانگاں یار دیاں میں رہتے ہیں۔ سچے طالبوں، سالکوں، مریدوں اور غلاموں کا یہ راستہ ہے، مگر جھوٹے عاشقوں کو طلب اور تمنا سے فرصت نہیں ملتی۔ ناکام و نامراد رہنے والے یہ لوگ اپنی اس ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے نوری و ناری عملیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تسخیرات اور جادو ٹونے کی جہلانہ سرگرمیوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان منفی سرگرمیوں کے متعلق سید نظام الدین اولیاء کے خلیفہ سید نصیر الدین چراغ دہلوی کے تن طالب سید محمد گیسو دراز فرماتے ہیں کہ تسخیر کوئی اچھی شے نہیں، بلکہ اس سے باطن من سیاہ ہو جاتا ہے، یہ اہل دل کا کام ہی نہیں۔ لیکن جب کسی کو ولایت عطا ہوتی ہے تو حق تعالیٰ اس کو ساتوں ستاروں کی تسخیر بھی عطا کر دیتا ہے۔ سید محمد گیسو دراز فرماتے ہیں کہ چاند اس کے سامنے، سورج سر پر، عطارد پیچھے، زہرہ بائیں، مشتری دائیں اور زحل و مریخ دونوں پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ ولایت میں جو ان کی مخالفت کرے، ان ستارگان کی وجہ سے ان کی حفاظت ہوتی ہے اور یہ دنیا ان کے زیر اثر رہتی ہے۔ یہ سنت الہی ہے، اس کے خلاف ہرگز نہیں ہوتا۔ درویش نے سنگت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب آپ نے دیکھا کہ اصل اقتدار کیا ہے۔ یہ ہے وہ اقتدار جو مالک کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، ایک ایسا اقتدار کہ جس کو پانے کی جستجو بھی دل میں پیدا نہ ہو، یعنی بن مانگا انعام، کہ اس راہ پہ چلنے والا ایسے کسی اقتدار کا
طلبگار ہی نہ ہو اور مالک ان سیارگان کو اپنی رضا اپنی منشا سے ان کے تابع کر دے۔ یہ عشاق الہی کا حال ہے، وہ یار کے ساتھ ہی قائم ہوتے ہیں۔ اپنے اس بے حد و بے حساب اقتدار کو استعمال میں کم ہی لاتے ہیں۔ اگر وہ کبھی اپنے اس اقتدار کو استعمال میں لائیں تو دنیاوی طور پر جس کو چاہیں دنیا کے مناصب عطا کر دیں، لیکن وہ بھی عام لوگوں کی طرح تقدیر الہی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بزرگ کشف و کرامت سے احتیاط برتتے ہیں۔ یہ ہے حضرت سخی لال شہباز قلندر کی طریقت۔ آج اگر کوئی ایسے غیر روحانی عملیات میں مشغول لوگ خود کو قلندری کہیں تو ان سے منہ پھیر لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ انہیں قلندر کبریا سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ یہ مقام کال کے لوگ ہیں، زلفیں بڑھا کر حال وصلہ کنٹھے کلابے اور مندریاں پہن کر قلندری کا خالی سونگ رچاتے ہیں۔ اگر یہ قلندر کبریا سے نسبت رکھنے والے ہوتے تو ان سے عشق الہی کی خوشبو کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا۔ بے شک ایسے افراد من گھڑت قلندری دھونس جمانے کے لیے مستانہ حالت کے نقال بنے پھرتے ہیں، مگر ان کے من کسی تنگ نظر ملا کی طرح سیاہ ہی رہتے ہیں۔ ایسے بہروپیے مصنوعی جلال کی بھی نقل اتارتے ہیں اور انتہائی پختہ کار جرائم پیشہ مجرموں کی طرح نعوذ باللہ جلال قلندر کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ قلندر بھسم کر دے گا، قلندر جلا دے گا۔ قلندر کبریا جیسے حسنی حسینی لال کے ساتھ صرف جلال کا روپ پسند کرتے ہیں اور اس جلال کو سخت گیری کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قلندر کبریا تو جلال و جمال کیا مالک کی جملہ صفات سے مزین ہیں۔ قلندر کبریا کا جلال تو جلال حیدری ہے، اور اس جلال کی مثال تو یہ ہے کہ آپ اپنے قاتل کو بھی شربت پلانے کا فرماتے ہیں۔ مولا کائنات کی طرح قلندر کبریا کا جلال بھی در حقیقت رحمت کا علمبردار ہے، یہ کریمی کا استعارہ ہے۔ یہ جلال باطل کے خلاف ہے، جہالت کے خلاف ہے، تاریکی کے خلاف ہے، مگر یہ گناہگار اور مجرم کے خلاف نہیں۔ قلندر کبریا کی بارگاہ میں آنے والے زائرین کو فقر کا علو محسوس ہوتا ہے۔ آن کی آن میں آپ کے جلال سے ان کے نفس کی علائشیں پگھل جاتی ہیں۔ جیسے کوئی کیمیا گر سونے کو کٹھالی میں ڈال کر کندن بناتا ہے، ویسے ہی آپ سچے طلبگاروں کو کندن کی مانند نکھار دیتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے فطری سانچوں میں ڈھالنے کے لیے آپ اکثر و بیشتر اپنے دوست مسعود کونین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار کے پاس بھیجتے ہیں۔ وہاں کندن بنے سالک کو مختلف سانچوں میں ڈھال کر شرف انسانیت کی خدمت کے لیے اعلیٰ مراتب پر فیض کر دیا جاتا ہے۔ قلندر پاک اور حضرت بابا فرید سرکار کی دو نظر آنے والی بارگاہیں دراصل ایک ہی ہیں۔ صرف چند عارفین اس راز سے آگاہ ہیں کہ یہ دونوں مولا کائنات کی بارگاہ کو جانے والی راہ گزر ہیں۔ یہ مولا کائنات کا فیضان تھا کہ جس کی بنا پر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے نور چشم مخدوم دو جہاں حضرت علی احمد صابر پیا کو شیخ شاہ فرید الحق گنج شکر سرکار کی ارادت اور غلامی میں بھیجنا پسند فرمایا، ورنہ اس زمانے میں اور بھی کئی بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں۔ یہ سنت غوث پاک ہے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر بھی اسی سنت غوثیہ پر عمل فرما کر اپنے انتہائی پسندیدہ اور چنیدہ قرب والوں کو ہی بارگاہ مسعود کونین فرید فرد عالم میں بھیجتے ہیں۔ قلندر کبریا اور حضرت بابا فرید سرکار کی بات ایک ہے، مگر نیچے نیم فقیروں نے الگ الگ تقسیمیں کر رکھی ہیں۔ جذب اور فنا کے بعد بقا اور بیداری آگاہی کے درس کے لیے فقراء کو پاک پتن شریف کی روحانی جامع یونیورسٹی میں بھیجا جاتا ہے۔ قلندر کبریا غفلت سے بچنے کے لیے اس بیداری کے درس کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ دوست کی تجلی ہمیشہ ہوتی رہے تو اس کے لیے غفلت کی نیند کو حرام کر بیداری اختیار کر۔ درویش اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق قلندری طریقت کو فقط عشق الہی سے تعبیر کرتا رہا۔ سنگت میں شریک
ایک ایک سنگی ساتھی فقر کی منازل طے کیے بنا معرفت جام قلندر نوش کر رہا تھا۔ اب ان کے دل قلندر کبریا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مضطرب تھے اور درویش پہلے ہی خاموشی ساتھ چکا تھا۔ ریل کی پٹڑی کے پار ستون 4 یار کافی بلندی پر قائم تھا۔ یہ چوتھمبی کے نام سے مشہور تھا۔ زائرین کا ایک ہجوم پتھروں کے زینے طے کر کے ستون نما تھلے کا طواف کر رہا تھا۔ اس مقام کو حضرت سخی لال شہباز قلندر اور آپ کے 3 اصحاب کی نسبت حاصل تھی۔ اس مقام پر چاروں یار ایک ساتھ تشریف فرما رہتے۔ اس ستون کے نیچے ایک حجرہ نما پہاڑی کے اندر 2 باریک غار مدینہ منورہ جا نکلتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چاروں یاران حق اسی سرنگ کے ذریعے مدینہ منورہ جاتے۔ اس غار سے چند قدم آگے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر مولا مشکل کشا کی سواری کے نشان موجود تھے۔ سنگت ابھی سیون شریف میں فقراء کے مسکن لال باغ سے ہو کر آئی تھی۔ اسی لال باغ سے آگے ہر سال فقیروں کے قافلے بلوچستان کے پہاڑوں کو عبور کر کے نورانی نور پاک کی درگاہ کے ساتھ واقع لاہوت لا مکان نامی روحانی مقام کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ 13-14 دن کی اس پیدل مسافت کو لاہوت کا نام دیا جاتا ہے۔ لاہوت کا معنی تو لا مکان ہے، اسی لیے فقراء لاہوت کی سیر کو فقیروں کا حج شمار کرتے ہیں۔ لاہوت دراصل پنتن پاک کا روحانی گھر بتایا جاتا ہے، اسی لیے بڑی بڑی بزرگ ہستیاں اس حاضری کو خود پر واجب تصور کرتی آئی ہیں۔ اسی بات کے اعادہ میں حضرت سخی لال شہباز قلندر بھی لاہوت کے مقام پر گئے۔ اس غار کے اندر مولا مشکل کشا کی اونٹنی پتھر کی شبیہ کی شکل میں موجود ہے اور سید النساء حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی چکی اور امام علی اصغر علیہ السلام کا جھولا موجود ہے۔ غار میں تقریباً تمام زیارات پنجتن پاک کی ہیں۔ کسی پیر فقیر کے اندر کوئی نشانی نہیں، اور اگر کچھ ہے تو وہ مصلی حضرت بابا فرید گنج شکر۔ درویش لال باغ میں بیٹھ کر سنگت کو یہ ساری تفصیلات بیان کر رہا تھا۔ وہ گزشتہ شب ہی سیون شریف میں دستور کے مطابق پہلی حاضری حضرت سخی بودلہ سکندر کی بھر کر حضرت سخی لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیف و مستی کا جہاں عجب سما تھا، سنگت کو کچھ سد بد نہ رہی۔ وہ بے خود ہو کر دھمالیں ڈالتے رہے۔ دھمال میں بیشتر خواتین حال کھیل رہی تھی۔ عورتوں کے اس حال کے متعلق درویش نے حضرت سخی لال شہباز قلندر سرکار کی بارگاہ میں روحانی طور پر عرض کی کہ اس کی حقیقت حال کیا ہے۔ اس پر حضرت سخی لال شہباز قلندر کا فرمان درویش کے دل پر القاء ہوا کہ یہ خواتین کا بس ایک انداز ہے۔ یہ بیچاری خواتین اپنے نفسیاتی امراض میں گرفتار ہیں۔ ظلم و ستم میں پسی یہ خواتین ان الجھنوں کا شکار ہو کر نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں۔ یہاں حال کے ذریعے ان کے اذہان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں جنات اور ہوائی مخلوق سے اب آزادی مل گئی ہے۔ بزرگان حق بھی علاج کو سنت سمجھتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے دل میں حضرت سخی لال شہباز قلندر خود ہی میڈیکل اور سائیکولوجیکل علاج کا خیال ڈال دیتے ہیں۔ دھمال کے بعد سنگت مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ ساری سنگت نے پوری شب کو کوچہ کبریا میں گزار دیا۔ ان پر عجب سرشاری چھائی تھی۔ گئے دنوں سے انہیں ٹھیک سے کہیں قیام کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ درویش نے کسی سیلابی ریلے کی طرح انہیں اسلام آباد سے یہاں سیون شریف کے 4 ستون یعنی چوتھمبی والے مقام تک پہنچا دیا تھا۔ ساری سنگت درویش کے پیچھے چوتھمبی کے تھلے کے زینے پر چڑھی۔ ہر سو رات کی تاریکی پھیلی تھی۔ سب چپ چاپ تھلے کی منڈیروں پر بیٹھے تھے۔ تھکن اور رت جگوں سے ان کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ بند ہوتی آنکھوں کے ان لمحاتی وقفوں میں انہیں 4 یار چاروں سمتوں میں بیٹھے پورے ارض و سما
میں اللہ پاک کی مناجات کرتے نظر آئے۔ پوری سنگت شاید ایک جیسی واردات سے گزر رہی تھی کہ اچانک درویش نے روانگی کا طبل بجا دیا اور انہیں میدان کی طرف سٹارٹ گاڑی کی طرف لے گیا۔ درویش مطمئن اور مسرور تھا کیونکہ اب اس کا رخ اپنے کوچہ جانا کی جانب تھا۔ لیونگ آرٹ نامی ادارے سے شروع ہونے والا سفر اپنی آخری منزل پاک پتن شریف کی طرف گامزن تھا، جہاں انہوں نے زندگی کو دل سے جینے کی امنگوں کا تجربہ کرنا تھا۔ وہ سب بے چین و بے قرار تھے، مگر درویش اور مادھو راہ میں ہی ان سے الگ ہو گئے۔ ان سے جدائی کا یہ سمے بھی بڑا پرسوز رہا۔ پاک پتن شریف کی حاضری اب ہر کسی نے اپنے دل کی امنگ کے مطابق بھرنی تھی، اور پھر 21ویں روز سب لوگوں نے اپنے اپنے آشیاں کو پلٹ جانا تھا۔ سنگت والی وین آگے بڑھی اور پیچھے درویش اور مادھو سر نبھاڑے عجز و انکساری کی تصویر بنے اپنے شہنشاہ مسعود کونین کی بارگاہ میں سلام کے لیے تن تنہا آگے بڑھے۔